प्रोफेसर पीटर जैकब साहब, मैं तो आपका पुराना न्याज़मंद और मुद्दा हूँ। तो मैंने आपकी सारी जद्दोजहद पे नज़र है मेरी, और आपने माशाल्लाह भरपूर रोल अदा किया है। कहीं भी कोई अक़लीतों के मसाइल आते हैं या ह्यूमन राइट्स के मसाइल आते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए ख़ास तौर पे आपने बहुत अच्छा आपका कंट्रीब्यूशन है आपका। फिर तालीमी लिहाज से भी आपने काफ़ी कौमी लेवल पे जद्दोजहद की है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा इसके बारे में ताकि हमारे सुनने वालों को पता चले आपने कैसे काम किया और आपको क्या मुश्किलात पेश आई हैं इस हवाले से। ये जो जद्दोजहद है हकूक़ की, इसका आगाज़ तो रिहान साहब हो गया था तालिब इल्मी के ज़माने में। मुल्क में मार्शल लॉ था, तलबा यूनियन बैन थी, और इसी तरह से इल्मी आज़ादी भी नहीं थी, तालीमी आज़ादी भी नहीं थी। और हमने देखा कि ख़ास तौर पर जो सिलेबस है उसके अंदर मज़हब का असर बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, और मजहबी लोगों का भी, मजहबी जमातों का भी फ़िक्र ऐसी आ गई जिसमें लोगों ने शुरू कर दिया सोचना इस तरह के एक जो ज़ाब्ता है वही ठीक है, और उसमें भी कुछ अपनी तशरीहात आ गई। और फिर आपने देखा कि कुछ मसलक इसके अंदर आ गए, फिर इलाकायत, सूबाइयत, लिसानियत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ियाउल हक़ के दौर में इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन उसके बाद जब सिविलियन हुकूमतें आईं तो हमें अमली तौर पर जिस तहरीक में सबसे पहले हिस्सा लेने का मौका मिला वो 1992 में शनाख्ती कार्ड में मज़हब का खाना दाखिल किया जा रहा था। हमारा ख्याल था कि पहले ही मज़हब के नाम पर, क्योंकि यहाँ पर सियासत हुई है, मजहबी कार्ड इस्तेमाल हुए हैं, तो अब ये शनाख्ती कार्ड में जब आएगा तो मजहबी फ़र्क में, इम्तियाज़ में, तासुब में इजाफ़ा हो जाएगा सरकारी सतह पे। और उससे पहले ही मुल्क में जुदागाना तर्ज़ इंतखाब था कि अगर आप एक मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और वो जो 7-8 मसलक जिनको तस्लीम किया गया है हमारे आइन के आर्टिकल 260 में, वो भी लागू हो चुका था। तो इस वजह से इस 1992 में एक मुल्क गीर तहरीक चली, और दानिश्वरों ने, वकला ने, सिविल सोसाइटी ने और कुछ सियासी जमातों ने भी इस पर एक करारदादें मंजूर की और हड़तालें की, और जिस पर हुकूमत को उस वक्त ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा। तो ये एक पहली एक कामयाबी भी थी और एक मुल्क गीर तहरीक भी थी जिसमें हमने हिस्सा लिया। फिर जुदागाना इंतखाबात के महाज पर काम होता रहा, और सब ये जब ये मुशर्रफ के दौर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मंसूबा बना, तो उसमें भी क्योंकि जुदागाना इंतखाब था तो हमने उसकी भी मुखालफत की और एक तहरीक चलाई। और यूँ 2002 में जो उस वक्त की मिलिट्री हुकूमत थी उसने इस बात पे मजबूर होके ये फ़ैसला लिया कि ठीक है, अब मखलूत इंतखाब होगा, उम्मीदवार की सतह पे, वोटर की सतह पर मज़हब की तफरीक नहीं होगी, जिस तरह का अब निज़ाम बना हुआ है जिसमें मुतनासिब नुमाइंदगी होती है औरतों की भी और मजहबी अक़लियतों की भी। और भी सिंध में तो अब जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें ट्रांसजेंडर के लिए भी और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनके लिए भी सीटें मखसूस की गई हैं, यूथ के लिए तो की असल गई। में हम कता माफ़ी चाहूँगा, बात यह है कि ये आप समझते हैं जो नुमाइंदे आते हैं वो आपकी मुख्तलिफ जो कम्यूनिटीज़ हैं उनका वो हक अदा करते हैं, या वो हुकूमत की चापलूसी में टाइम गुजारते हैं? ये क्या इस बारे में रिजर्वेशन क्या पाई जाती हैं हमारे इन तबकात में? मजमूई रुझान तो यही है कि वो ऐसे लोग आते हैं जो ये फ़र्ज़ समझते हैं अपना कि जो जो सरकार है उसको तनकीद का निशाना सिर्फ उस वक्त बनाया जा सकता है जब कोई वाक़या हो जाता है या फिर वो अपोजिशन में हो, तो फिर कोई छोटी मोटी हल्की फुल्की तनकीद होती है। वरना जो एक तरह का हमारे यहाँ देखिए सियासी तौर पे जो है वो जबर होता है हमारे जैसी रियासतों में जहाँ पे लंबे अरसे के लिए जो है वो फौजी हुकूमतें रही हैं और एक मिजाज आमराना है सिविलियन लीडरशिप का भी। तो लेकिन उसके ऊपर यह है कि सियासत का जबर अपनी जगह और मज़हब के तौर पे अपनी जबर
اسی طرح سے صنف کے کا جبر جو ہے وہ بھی ہے، مرد حاوی معاشرہ ہے. تو اس میں جو قیادت زیادہ تر آئی وہ تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ ایسی آئی کہ جو اس جرت کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی، اس فہم کا مظاہرہ نہیں کرتی تھی جو سیاست میں معاشروں کو جبر سے آزاد کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو لیکن چند ایک مثالیں ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے شہباز بھٹی کی مثال ہے. لیکن اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا بیچارے. ہاں بے شک یہ بے بھی تو شک ہے نا. بے شک وہ بہت بڑی زیادتی تھی. اچھا صاحب، ہم ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ بنایا ہی یعنی منارٹیز کے تحفظ کے لیے گیا تھا، کہ وہ خوف تھا میجارٹی کا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت جو منارٹیز کو جو ہم دعویٰ تو واقعی کرتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، کیا الجھنے ہیں یا واقعی مطمئن ہیں؟ اصل بات کیا ہے؟ جی یہ ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہماری تاریخ کے اندر مرحلہ وار آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی اس کا جمہوری ملک بننے کا، ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا، ایک خوشحال معاشرہ بننے کا، ایک وسیع النظر معاشرہ بننے کا جو پوٹینشیل تھا، اس کو آہستہ آہستہ ضربے لگا کے تو انتہائی مضروب کر دیا گیا ہے. اور اسی وجہ سے آج یہ جدوجہد جو جہاں بھی اور جس شکل میں ہو رہی ہے، سیاسی بھی ہو رہی ہے، علمی بھی ہو رہی ہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، صحافی، کبھی کبھی یہ بھی موقع آ جاتا ہے کہ ہماری عدالتیں اور وکیل وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں حقوق کے حق میں. تو یہ اسی لیے اس کے متوازی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جدوجہد بھی جاری ہے. اور مذہبی اقلیتوں کا خاص طور پر اس لیے کہ یہاں پر آہستہ آہستہ، کیونکہ ایسے شدت پسند عناصر کا، انتہا پسند عناصر کا، کیونکہ جو سرکار کا کام ہے یا کاروبار ریاست ہے اس کے اندر اتنا زیادہ عمل دخل اثر و نفوذ ہو گیا ہے کہ وہ ایسے گروہ جس کا اگر کسی کا کوئی نام بھی آ جائے نا اس طرح سے کہ کوئی وہ مذہبی اقلیت ہے، تو وہ سرکاری ملازمتوں میں اس کے ساتھ اس کی ترقی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. اور وہ تعصب ہوتے ہیں، امتیاز جو نہیں ہونا چاہیے، کاروبار نہیں کر سکتے. تعلیم کے اندر اتنے تعصبات موجود ہیں کہ بچہ جب پڑھنے کے لیے اپنی زندگی کا یوں سمجھ لیں کہ آغاز کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ان کا سامنا نہیں، موٹے موٹے مسائل کیا سمجھتے ہیں آپ یہاں ہماری اقلیتی طبقات کو جو درپیش ہیں؟ اگر سبجیکٹو طور پہ دیکھا جائے تو پہلے آپ اس کے وجودی مسائل کہ اس کا وجود جو ہے وہ کس طرح سے برقرار رکھے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ جان مال کا تحفظ اور اس طرح کی چیزیں. وہ جن لوگوں کو یہ موقع مل جائے یا وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے محروم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا ایک بڑا مسئلہ جو سارے پاکستانیوں کا بھی ہے لیکن خاص طور پر مذہبی اقلیتوں کا بھی، کہ ہماری کیا پہچان ہے، ہم کون ہیں. تو سر میں ایک عرض کروں، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ مسیح اپنے نام کے ساتھ اکثر مسیح لکھتے تھے. آج کل میں دیکھتا ہوں تاکہ دیکھیں نا عرفان جمیل ہے، اب پتہ نہیں چل رہا. تو یہ کیا اس کی آپ بیک گراؤنڈ یا نفسیاتی ایشو کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے نام، اب آپ کا پیٹر جیکب یا بہت سارے نام ہیں جو پتہ نہیں چلتا اور بڑے عام ذمہ داریوں پہ ایون کے فائز ہیں، تو اس کی آپ کیا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں؟ یہ تو خیر جو نام آپ نے لیا وہ بھی یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ مشترک قسم کے نام بن گئے ہیں اور یہ نہیں. لیکن ایسے جو بالکل کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں یا اکثریتی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کئی دفعہ وہ نام بھی رکھ لیے جاتے ہیں بجائے بات آپ کی. لیکن میں نہیں خوف کا عنصر مجھے اس پہ کوئی نہیں، میں تو چاہتا ہوں بلکہ ایک ہم منگی آ جائے، سب نام مل جل کے ہو جائیں. لیکن اگر کوئی خوف کی وجہ سے اس طرح ہے کہ ہماری، کیونکہ میں دیکھتا ہوں میرے ایک ہندو دوست ہے، وہ اس نے نعت میں ٹیون پہ لگائی ہوئی تھی، میں نے پوچھا تو کہتے ہیں بس یار کیا بتاؤں آپ کو. تو میں چاہتا ہوں کہ جبر یا خوف تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں کسی کو بھی، کوئی بھی ہو کسی بھی عقیدے کا ہو، تو میں اس لحاظ سے سننا چاہتا ہوں. ہم دو طریقے سے اس کو جو ہے وہ جانچ پرکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرد کا ایک معاملہ نجی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہلوانا چاہتا ہے. اور اگر والدین نے یا کسی نے بھی یہ سوچ کے کہ ہاں ہمیں سب سے پہلے تو اپنے بچے کی ایک ذہنی کیفیت جو ہے نا وہ عزیز ہے کہ وہ کسی خوف میں نہ رہے، تو اس کا نام ایسا رکھ دو کہ وہ اس کو پریشانی نہ ہو. تو
یہ ایک جبر تو ہے، لیکن اس کو یقیناً انفرادی سطح پہ آپ اس کے فیصلے کے حق کے ساتھ ملا کے اس کو دیکھیں گے تو لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہمیں معاشرے کی، اور معاشرے میں جو مسئلے ہوتے ہیں ان کا یا ان کے جو امراض ہوتے ہیں اس کا کوئی علاج ڈھونڈنا ہوتا ہے. تو یہ بات واقعی تسلیم کرنی پڑے گی کہ جو خوف جو مذہبی اقلیت ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے ہے. میں اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ اگر کسی راہ جاتے شخص کو جس کا اس مذہب سے تعلق نہیں ہے، اگر اس کو مذاق میں بھی آپ اقلیتی مذہب کا کہہ دیں، میں نام ساروں کے نہیں لیتا، ان میں سے کسی ایک کا کہہ دیں کہ آپ کو اس کو فلاں کہہ دیا کہ وہ ہے نہیں، وہ اکثریت مذہب سے، تو وہ کیا سمجھا جائے گا؟ وہ گالی سمجھا جائے گا، یہ چیز اس پہ جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ جہاں پہ اگر کسی معاشرے میں غلطی سے کسی کو کچھ کہہ دینا، یہ کہہ دینا، یا کسی کا کوئی مثال کے طور پہ اگر کوئی پیشہ کوئی ایسا ہے یا کسی کا رنگ ایسا ہے تو اس سے یہ کہہ دینا کہ تو فلاں ہے، تو وہ جھگڑے کا تنازع نہیں. آپ صفائی کے والے دیکھیں نا کہ حالانکہ ہم تو کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، لیکن ضمنداری ہم ساری کی ساری ادھر ڈال دیتے ہیں جو ایک مخصوص طبقے پہ. یہ تو دیکھیں جی بڑی باتیں ہیں ایسی کہ جو کراچی سے ہجرت ہونی تھی تقسیم کے وقت، تو اس وقت کے وزیر اعظم جو ہے انہوں نے وہ ان کو روک دیا تھا کہ نہیں یہ صفائی کا کام کون کرے گا. تو بلکہ ہم نے دیکھا ہے اب اشتہار دیتا کہ جی یہ چونکہ مسلمانوں کو کر لیتے ہیں نا اگر بھرتی بھی تو تنخواہ ہی لیتے ہیں، کام نہیں وہ کریں، یعنی وہ پسند نہیں کرتے اس طرح کام کا. دیکھیں نا اس طرح کی چیز آئی تھی. وہ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس میں نکمے لوگ جو ہیں یا جو کام نہیں اپنا کر سکتے، ذمہ داری نہیں کر سکتے، وہ مذہب کی آڑ لے کے جو ہے نا وہ دو چیزیں کرتے ہیں، وہ تنخواہ بھی لیتے تھے اور کام بھی نہیں کرتے. تو سسٹم کا بگاڑ کون درست کرے گا؟ وہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی تنخواہ اتنی زیادہ رکھ دی جائیں تاکہ اور یہ پابندی لگا دی جائے جو کرے گا وہ کام پورا کر دیا جائے گا، تنخواہ بھرپور دی جائیں گی، کیونکہ ایک کام کو اگر کوئی ذلت سمجھتا ہے تو اتنی تنخواہ دے دی جائے کہ اس کی عزت لگے اس میں. ہم تو یقیناً آپ کی بات جو ہے یہ اس بات صرف تنخواہ کی صرف وہ بات نہیں ہے، ویسے بھی ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پیشہ جو معاشرے کے مفاد میں ہے وہ قابل احترام ہے. جی بالکل. ہر شخص جو اس معاشرے میں جو بھی فنکشن کرتا ہے، اپنی حلال کی روزی کماتا ہے، وہ بالکل قابل احترام ہے. جو رزق جو ہے اپنا کمایا ہوا استعمال کرتا ہے اس سے نہیں، لیکن اگر کہیں اکڑ پھوں آتی ہے تو اس کا ایک متبادل تجویز کے طور پہ بات کروں. ہاں وہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں اپنے پیشے کی بنیاد پہ کوئی سمجھا جاتا ہے کہ وہ حقیر ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے. وہ جو اپنا کرتے کماتے ہیں سارے لوگ وہ کوئی مفید کام سر انجام دیتے ہیں سارے. میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ یہی اس طرح کے کام اگر آپ کو انگلینڈ میں یا کسی ویسٹرن کنٹری میں ایک خاص کمیونٹی کے طور پہ دے دیا جائے تو آپ لوگوں کا کتنا احتجاج ہوگا، کتنا آپ کو غصہ دکھ ہوگا. ہاں بالکل. یہ اشتہار کی بھی آپ نے بات کی کہ وہ اس کے خلاف بھی اب آج کل یعنی یہ اسی طرح سے ہے معاشرے میں. جب بھی تاریخی طور پر زیادتیاں ناانصافیاں کسی بھی بنیاد پر ہوتی ہیں تو اس کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس کے خلاف محاذ بنانا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے. ایک جو ہے میں سینٹر فار سوشل جسٹس کے ساتھ کام کرتا ہوں، اس سے پہلے اور تنظیموں کے ساتھ کرتا ہوں. تو یہ جدوجہد کا حصہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی پیشے میں جو لوگ ہیں ان سے اس طرح سے اشتہار دے کے کہ ہاں فلاں مذہب کے لوگ جو ہے وہ یہ پیشہ اختیار کر سکتے ہیں. یہ بالکل ایک ہم تو جنس اور دوسرے جو معاملات ہیں اس میں بھی یہ تقسیم ماننے نہیں کسی کے ساتھ وکٹمائز کرنا. اچھا ایک بات ابھی آپ نے وہ بچوں کے حوالے سے کی تھی، تو سلیبس کے حوالے سے کوئی آپ نے کام بھی کافی کیا ہے، تو یہ آپ کی کیا شکایات ہیں کہ پاکستان میں سلیبس کی چینج کے لیے بہت سے ہمارے میجورٹی کے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بے انصافی ہے یا اس طرح نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا زیادتی ہے یا کیا چینج آنی چاہیے؟ بالکل اس میں سب سے بڑا حرج جو ہے وہ تو ہے تعلیم کا.
ہمارے ہاں اس وقت تعلیم کا معیار اتنا، پہلے تو یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ اتنا پست ہو چکا ہے، کتابوں کا معیار سرکاری اسکولوں کے لیے خاص طور پہ جو کتابیں ہوتی ہیں ان کا معیار اتنا پست ہو چکا ہے کہ ہم کوئی علم کی خدمت نہیں کر رہے، بچوں کی تعمیر اور نشو و نما نہیں ہو رہی۔ ہمارے ہاں متواتر اثر کے سروے آتے ہیں ہر سال، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا 5ویں جماعت میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ 3ری جماعت کا حساب نہیں کر سکتا۔ وہ 4تھی جماعت کا بچہ جو پاس ایک طریقے سے کر گیا ہے، اب 4تھی کیا تو 8ویں 10ویں تک یہی حالات ہیں کہ وہ کوئی عبارت بغیر غلطی کے پڑھ نہیں سکتے، نہ اردو نہ انگلش۔ ان میں سے اتنے یعنی فیصد بتایا جاتا ہے نا۔ نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو خیر اچھی بات ہے۔ مخصوص طبقات کا کر رہا تھا کہ ذہن سازی کا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں کیا اہم چیزیں جو قابل توجہ ہیں آپ کی نظر میں؟ جی میں نے کچھ اشارہ کیا کہ یہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تعلیم نہیں ہے، تعلیم کا معیار نہیں ہے، اور ہمارا جو گریجویٹ ہے اس کے پلے نہیں ہے وہ انٹرنیشنل کے، لیکن اس کی وجہ جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک تو جو ہے وہ مذہب کی تعلیم لازمی کی، آرٹیکل 31، اس کے ساتھ عربی کی تعلیم لازمی کی، اس کے بعد پھر اب 200 نمبر کا یہ پیپر ہو گیا ہے پنجاب میں خاص طور پر۔ دوسرے صوبوں میں ابھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، لیکن پنجاب میں جلدی سے وہ ایمان کی حرارت والوں نے کہنا چاہیے تو انہوں نے اس میں مذہبی جو اثر ہے وہ یہ تو ہے، وہ مضامین جو خاص طور پر نمبر پاس کر کے، لیکن ہر مضمون میں تقریباً خاص طور پر اردو، انگلش، معاشرتی علوم، جغرافیہ، یہ جو اس سبجیکٹ کے ہوتے ہیں جنرل نالج، اس میں بھی صرف مذہبیات کو شامل کر کے یہ سمجھایا کہ اس سے اخلاق اور اس کی تربیت ہو جاتی ہے یا بچے کی تربیت ہو جاتی ہے۔ وہ دنیا میں اس 21ویں صدی کے جو کمپٹیشن کا دور ہے، جو کمپیوٹر کا دور ہے، تو ہم کسی آپ یہ چاہیں گے کہ سارے مذاہب کو پڑھایا جائے، پھر ایک کو کرنے کی سب کو، جیسے پہلے ایک دین یاد ہماری ہوتی تھی اس میں سارے ادیان ہوتے تھے؟ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ جتنے مذاہب پاکستان میں موجود ہیں اور جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ ہر اپنا اپنا مذہب جو ہے وہ پڑھ لیں، وہ اور پازیٹیو سینس میں، یہ نہیں کہ ایک کو آپ نے فیورٹ کر کے اور ایک کو نیگیٹو سینس میں پڑھائیں۔ ہاں، وہاں پہ بھی ایک مساوات ہونی چاہیے، جو برابری ہونی چاہیے۔ وہ یہ اس طرح کی بے شمار چیزیں، مثال کے طور پر قرآن پاک کے حفظ کے اوپر 20 نمبر جو ہے وہ اضافی داخلے کے لیے بھی اور ملازمت کے لیے بھی، پبلک سروس کمیشن میں بھی یہ دیے جاتے تھے، جو ظاہر ہے کہ صرف اکثریت کے بچے اس کا فائدہ آپ کا اٹھاتے ہیں۔ امتیازی رویے نہیں ہونے چاہیے، امتیازی قوانین نہیں ہونی چاہیے، امتیازی رویے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ اسی سے پھر جو ہے نا وہ ایک طرح سے اونچ نیچ پیدا ہوتی ہے۔ سر یہ ایک بڑا ایشو پچھلے دنوں چلتا رہا سندھ کے حوالے سے بھی کہ بچیوں کا، یہ پوری دنیا میں بات اٹھی تھی کہ بچیوں کو یعنی کنورٹ کر کے ہندو بچیوں کو شکایت آئی تھی کہ ان کو شادیاں کر دی جاتی ہیں بڑی عمر کے یا اس طرح۔ اس حوالے سے آپ نظروں سے گزرا ہوگا تو کیا یہ لوگوں کے کیا تحفظات تھے اور کیا ایشوز، ریالٹی کیا ہے اس میں؟ بلکہ ہم 23 تاریخ فروری میں یہ بات کر رہے ہیں، پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ جنوری میں کر رہے ہیں، معافی جی، ہاں جنوری میں یہ بات کر رہے ہیں، تو پچھلے ہفتے میں ایک مراسلہ اقوام متحدہ کے مبصرین کی طرف سے، ایکسپرٹس کی طرف سے بھیجا گیا ہے، جو یہ بات یہاں تک نہیں ہے، صرف میڈیا تک نہیں ہے، یہ جو انسانی حقوق کے ماہرین ہیں ان تک بھی بات گئی ہے۔ انہوں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے، حکومت پاکستان کو وہ کیس بھجوائے ہیں جس میں وہ بچیوں کا جبری تبدیلی مذہب بھی ہے، جبری نکاح بھی ہے، اس لیے کہ وہ کم سن ہیں، بیشتر ایسی ہیں وہ کم سن ہیں، اور ان کو جو ہے وہ تبدیلی مذہب کے بعد نکاح، اس پہ بہت سے سوال ہیں۔ لیکن نکاح کے لیے تو ایج مقرر ہے، یا آئی ڈی کارڈ ایون بنتا ہے تو اس کے لیے بھی ایج مقرر ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنی مرضی سے کنورٹ ہوتی ہیں۔ جی، یہ پہلا سوال تو یہی ہے نا کہ یہ تبدیلی مذہب اور نکاح ایک ہی وقت میں کیسے ہو جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟
کہ اگر نکاح مقصد تھا تو نکاح ہونا چاہیے، اگر یہ اور اس کی جو عمر ہے اور جو تقاضے ہیں اس کے مطابق، اور پھر یہ تو یہ جو مسئلہ ہے، میں تو اسے جرم کہتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، یہ جرائم ہیں، اور یہ ان کی تفتیش جب تک نہیں ہو رہی تب تک ان کو نارمل کوئی سمجھ لے، کوئی عدالت اس کو قبول کر لے، کوئی معاشرہ قبول کر لے، کوئی وزیر اس کا دفاع کر لے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ جب تفتیش ہوگی اور جہاں جہاں تفتیش ہوگی پتہ چل جائے گا کہ یہ جرائم ہو رہے ہیں، یہ انفرادی سطح پہ بھی ہیں اور منظم شکل میں بھی ہیں۔ یہ جو برچونڈی شریف میں میاں مٹھا کا ایک ادارہ ہے، اور وہ گدی نشین اور اس طرح سے وہاں پہ ایک مزار بھی ہے، اور اس طرح سے اسی طرح سے ایوب جان سرہندی جو کہ عمر کوٹ میں تھرپارکر میں ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ پہلے تو یہ کہ ترغیب دیتے ہیں مسلمان لڑکوں کو یا مردوں کو کہ وہ اگر ایسا کرنا چاہیں تو بڑا ثواب کا کام ہے، اور پھر ایسا بھی ہے کہ وہ لوگ جو انفرادی طور پر یہ جرائم کرتے ہیں، اب دیکھیں گے جو آپ نے دیکھا کہ بہت سی لڑکیاں ایسی مسیحی بچیاں جو پنجاب میں ہوتی ہیں یا سندھ میں، وہ اپنے دو گنا عمر سے کیوں شادی کریں گی اگر وہ پریشر میں نہیں ہے؟ اگر اسے ڈرایا دھمکایا جائے یا اسے لالچ دیا جائے، سادہ سی بات ہے، کسی بچی کے ساتھ اس نہیں عمر تو اگر پروفیسر ہم عمر سے کر دیجیے پھر ٹھیک ہوگا؟ نہیں، پھر تو کوئی یہ نظر آتا نا کہ چلے ان کی کوئی مطابقت ہوئی ہوگی، کوئی پسند ناپسند ہو سکتی ہے، تو لیکن اگر وہ عمر میں اتنا بڑا فرق ہے کہ اس کے دو گنا عمر زیادہ ہے۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ اگر کنورٹ کر کے ہم عمر سے کر دیے پھر اعتراض ختم ہو جائے گا؟ اچھا، نہیں، اعتراض کی بات یہ ہے، مجھے اعتراض ہے کسی کی بھی بچی ہو، اگر وہ اپنے دو گنا زیادہ عمر سے پہلے سے شادی شدہ، صرف یہ نہیں ہے، پہلے سے وہ شادی شدہ ہے، اور اگر وہ اس سے ہو تو کسی بھی بچی ہو، کسی کی بھی بچی ہو، تو میرے تو سوال ذہن میں آئے گا کہ یہ ضرور کوئی فراڈ ہوا ہے، یہ کوئی ضرور اس کے ساتھ زیادتی یا جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں کہ لڑکوں کو کیوں نہیں کنورٹ کیا جاتا یا بڑوں کو کیوں نہیں، اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ خیر، بالکل بالکل، تو یہ جو معاملہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ ریحان صاحب اس کا تعلق ایک تو جو ہمارے ہاں جنسی غلامی کا ایک ادارہ میں کہوں گا کہ پایا جاتا ہے، جنسی غلامی۔ نہیں، جنسی امتیاز کے حوالے سے پاکستان میں آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ کیا اس کی کیا واقعی کوئی بات ہے ایسی صنفی یا جنسی امتیاز؟ ہاں، جو صنفی امتیاز ہے، ظاہر ہے ہم بچپن سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں ہمارے ماحول میں، بری مثالیں بھی ہیں، اچھی مثالیں بھی ہیں، کلچر کے اندر بھی ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اس چیز کو جو ہے تاریخی طور پر اس جبر کو کا استحصال کا مقابلہ کرتے آئے ہیں یا اس کو توڑنے کی کوشش کرتے آئے ہیں، لیکن دوسری طرف ایسے چیزیں ہیں جو یقیناً عورتوں کے اوپر جو ہے ان کو کمتر سمجھنا کہ یہ پیدائشی طور پہ کمتر ہے یا یہ کوئی تخلیق کا جو منصوبہ ہے اس میں ہی لیکن کمتر اس میں ہے۔ ایک مسئلہ آ جاتا ہے نا جی، وہ جب دیکھیں کہ مذہبی حوالے سے جب آئے گا جو اس کے حقوق متعین ہیں تو آپ اس سے زیادہ تو نہیں کیے جا سکتے۔ حقوق کا تعلق مذہب سے ہے صحیح، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اب انسانی حقوق کی جو ایک قبولیت ہے، اور ہمارے جیسے معاشروں میں بھی ہیں، اور وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ انسانی مساوات ہے، تو اس کو ہم بالکل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اولویت دینی چاہیے۔ شاید پرانے وقتوں میں جو حقوق کا تعین کیا گیا وہ اس زمانے کے حساب سے بہت ترقی یافتہ تھا، شاید اس وقت وہ بہت اچھی چیز تھی، لیکن ہمیں اس سے بھی آگے جانے کی ضرورت ہے۔ سر، ایک بات کہی جاتی ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان میں جتنے حقوق حاصل ہیں یہ تو زبردست ہیں، اس کی تو بلکہ دنیا میں کہیں بھی نہیں اتنے جتنے، بلکہ ہمارے ضیاء الحق صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان میں تو یہ مراعات یافتہ طبقہ ہیں۔ بالکل، انہوں نے مراعات تو سب کو تقسیم کی، خاص طور پر یہیں سے شروع کیا، اور پھر اس حال میں چھوڑ گئے کہ ہمیں حقوق بھی میسر نہیں ہیں، ہمیں بنیادی حقوق بھی میسر نہیں ہیں،
پاکستانیوں کو. لیکن میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے یہ جو جنت کہنے والی بات ہے نا، اس کے لیے کسی شخص کو وزارت دینا بہت ضروری ہوتی ہے. جب کوئی وزیر بنتا ہے نا کسی چیز کا، اور اگر بڑا وزیر بنتا ہے تو بڑا بیان آتا ہے، اس وقت پاکستان کے سب مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. مسئلے صرف اس وقت ہوتے ہیں جب وہ وزارت کی کرسی سے نکلتے. بات جی آپ کا بہت شکریہ. آپ نے یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور چونکہ رائٹس کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. یہاں صرف مخصوص طبقات نہیں، یہاں تو پوری قوم کے حقوق ذبح ہوئے پڑے ہیں، تو لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. تو سب سے بڑا تو مسئلہ یہ باندھ پڑا ہے کہ یہاں غریب طبقہ جو اتنی بڑی میجارٹی میں ہے وہ رو رہا ہے. حقیقت یہ ساری چیزیں ہیں تو مل کے ایک یکجہتی اس کا حل نکلنا چاہیے کہ ہمارے دکھی لوگوں کے کس طرح دکھ دور ہو سکتے ہیں. بالکل میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اگر مجھے امید ہے کہ میں نے کوئی بات ایسی کی تو نہیں، لیکن اگر نہیں آپ نے بڑی میری کسی بات کا کوئی معصومانہ ایسا مطلب جی. نکلتا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں وضاحت بھی کر سکتا ہوں کوئی اگر نہیں ایسی بات نہیں. آپ بلکہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو اپنے مافی ضمیر آزادی. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ 5 فروری کے حوالے سے اسکولوں کی کہ وہاں دن منانے کا، تو میں تو آپ کو عرض کر رہا تھا کہ اس کو بالکل منانا چاہیے، اور اس کا عنوان ہونا چاہیے یوم آزادی رائے. انسان کی تکریم اس کی رائے کے ساتھ ہے. انسان کو شعور کی آزادی ہے. خداوند نے ہمیں شعور دیا ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ آپ شعور سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں، تو شعور میں رائے بھی تو آتی ہے نا. آزادی رائے کا مطلب کہ سب کو آزادی رائے ملنی چاہیے، اور جو ہمارے بھائی جن کو نہیں حاصل ہے یہ حقوق وہ ملنے چاہیے. تو آپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ اس حوالے سے جو ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کا عنوان دے کے تو یہ لوگوں کو آپ تعلیمی اداروں میں آپ بڑا اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. وہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعر یاد آ گیا آپ کی گفتگو سے کہ کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام، کچھ نہیں مانگتے ہم لوگ بجز اذن کلام، ہم تو انسان کا بے ساختہ پن مانگتے ہیں. تھینک یو پروفیسر، بہت مہربانی، بڑا اچھا لگا آپ سے. So kind of you.